अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 25 ISL 202 का। 24 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। इन लेक्चर्स में बेसिकली हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी 25 के अंदर हम ढूंढेंगे मीनिंग्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ और राइट्स ऑफ पेरेंट्स। राइट्स हैं क्या? देखें, अगर हम इसके राइट्स का मतलब लें तो हम कहेंगे इट्स गुड, यानी सही। एक ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मतलब हो और वो अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड राइट्स। ऑन द अदर है या ऑन द वन है, अच्छा आगे चल के हमें बताया जा रहा है कि हम कह सकते हैं कि राइट्स जो होते हैं वो दूसरे हम लोग खुद ऑन करते हैं अपने लिए। तो इसमें हम लोग लीगली फॉर्मली क्लेम कर सकते हैं अपने लिए, यानी कि जो चाहिए हमें वो हमारे राइट्स में आता है। ऑन द अदर हैंड जब हम ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो ड्यूटीज़ जो होते हैं वो प्लूरल है ड्यूटी का, यानी फ़र्ज़ का। फ़र्ज़ और फ़र्ज़ में हम आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई काम हर हाल में करना, यानी किसी को आप अपॉइंट करते हैं। मतलब ड्यूटीज़ आर, अगर बहुत आसान कर दूँ तो ड्यूटीज़ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट पर्सन ओज टू अनदर पर्सन, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हक रखता है दूसरे इंसान के लिए, यानी वो चाहता है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके जो फ़राइज़ हैं वो पूरे किए जाएं। तो इन सारी चीज़ों को हम ड्यूटीज़ कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना जी, राइट ऑफ पेरेंट इन इस्लाम डिस्कस, तो आप लिखेंगे गुड बिहेवियर फॉर पेरेंट्स इज़ द फॉरमोस्ट अमंग द राइट ऑफ पीपल। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे गुड बिहेवियर टुवर्ड पेरेंट। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक इट इज़ इन इस्लाम good behavior toward parents is the right of the parents. In the Holy Quran, use the comprehensive term ehsan to describe the desired behavior toward parents. अब एहसान है क्या? एहसान बेसिकली गुड बिहेवियर है, गुड बिहेवियर ऑफ पर एक्सीलेंस। इसकी हम एक देख लेते हैं जी आगे चल के थोड़ा सा डिटेल। अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ गुड बिहेवियर एंड सर्विसेज टू पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई भी बूढ़ा हो जाए ना, या उस बुढ़ापे की एज को पहुंच जाए, तो तुम कभी उन्हें उफ मत बोलना और कभी भी उनसे बदतमीजी नहीं करना, बल्कि प्यार से उन्हें डील करना जैसे उन्होंने तुम्हें बचपन में किया था। इसी रिलेटेड हमारे पास एक आता है जी वाक़या, दैट इज़ अबू हुरैरा ने रिपोर्ट किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो खाक में मिल गया, वो खाक में मिला दिया गया। अब असहाब ने पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी किसकी बात हो रही है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने देखा कि उसके पेरेंट्स बुढ़ापे की उम्र को आ गए, दोनों में से कोई एक या दोनों ही, और उसने उसका ख्याल नहीं रखा, तो वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं स्पेशल एम्फेसिस ऑन गुड बिहेवियर विद मदर। पॉइंट 2 में हम देखते हैं पेरेंट्स के अंदर माँ के साथ बेहतर ताल्लुक़ रखने की बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। कुरान पाक के अंदर हमें मिलता है जी, वी हैव एंजॉयड एंड मैन ऑन मैन काइंडनेस to his parents. In pain did his mother bear him, in pain did she give him birth. The crying of the child to his weaning is 30 month at length. अब इसका इतना कुछ डेफिनेशन नहीं थी, तो इसे हम करते हैं स्किप। आगे चलते हैं ग्रेटिट्यूड और काइंडनेस टू पेरेंट्स में हम देख लेते हैं। अब आप जो है ना वो रिकग्नाइज करेंगे अपने मतलब उनके पेरेंट्स के राइट्स विद हार्ट एंड टंग, यानी दिल से भी आप उनका ख्याल रखें और ज़ुबान को भी नरम रखें। आजकल होता ही है कि पेरेंट्स जो भी बूढ़ा हो गया, वो उनकी जो औलाद होती है उनसे जंग करना शुरू कर देती है, यानी कि काफ़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो वो उससे मना किया गया है। राइट टू इकोनॉमिक एंड सोशल केयर। अब देखें, पेरेंट्स का राइट है ना कि उनको इकोनॉमिक और सोशल केयर की जाए, उनकी बात मानी जाए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, दे आस्क यू ओ मोहम्मद, वो तुमसे पूछेंगे ए मोहम्मद, व्हाट दे शुड स्पेंड, वो क्या खर्च करें, से
کہو whatever you spend of good is to be for parents. جو کچھ بھی تم اسپینڈ کرو اگر تم چاہتے ہو وہ اچھا ہو تو وہ اپنے پیرنٹس پہ کرو. ایک حدیث ہے جی ہمارے پاس، ہم دیکھتے ہیں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ رپورٹ دیتے ہیں کہ فرام ہز فادر دیٹ ہز گرینڈ فادر سیڈ. عمر بن شعیب نریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے حدیث سنی اپنے ابو سے اور ان کے ابو نے سنی اپنے گرینڈ فادر سے، یعنی کہ اپنے ابو سے. تو یوں عمر بن شعیب نے جو حدیث سنائی وہ اپنے گرینڈ فادر کی تھی. ہوا کچھ یوں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے عرض کی کہ my father is taking all my wealth، کہ میرے ابو جو ہیں وہ میری ساری جائیداد لے رہے ہیں. He said، اس نے کہا you and your wealth belong to your father. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ your children are among the best of your earnings, so eat from your wealth. اب اگر کوشچن آتا ہے جی اوائڈ کیا چیز کرنی چاہیے پیرنٹس سے، مطلب کیسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. ڈس اوبیئنگ پیرنٹس اینڈ ہرٹنگ دیم، نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کی ہر بات مانی جائے، انہیں ہرٹ نہ کیا جائے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پہ گناہ لازم ہو جائے گا. دیر اینگر انہیپینیس، انہیں غصہ نہیں دلانا چاہیے، انہیں ناخوش نہیں کرنا چاہیے. گیونگ پرائرٹی ٹو وائف اینڈ چلڈرن اوور دیم، کبھی بھی بیوی اور بچوں کو ان پر پرائرٹی نہیں دینی چاہیے، یعنی کہ ان پر فوقیت نہیں دینی چاہیے. دیر کرس، ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے. causing someone to abuse your parent، in other word if you abuse someone parent they will abuse your parents in return. کہا یہ کیا کہ دوسروں کو کبھی بھی اجازت دے کہ اپنے پیرنٹس کو برا بھلا کہیں، آپ کے پیرنٹس کو. اب یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی گئی کہ دیکھیں اگر آپ کسی کے پیرنٹس کو برا کہیں گے نا تو وہ ان ریٹرن آپ کے پیرنٹس کو بھی برا کہے گا. سو اسے اوائڈ کریں. اب دیکھتے ہیں جی رائٹس کیا ہیں پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد. پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد بھی رائٹس چالو ہوتے ہیں تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. praying for their forgiveness، ان کی معافی کے لیے دعا کرنی چاہیے. requesting transferring reward of good deeds to them، اب جب کچھ اچھا کام کریں تو آپ دعا کریں کہ یہ اس کا ثواب میرے پیرنٹس کو ملے تو وہ چلا جاتا ہے. love their kinship، paying their debt، trust they were interested with executing their valid will. یعنی کہ کہا یہ گیا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی قرض لیا ہے اور دینا ہے تو آپ ان کی جگہ دے سکتے ہیں. انہوں نے جو بھی ول دی ہے وہ اسے آپ پوری کر سکتے ہیں. ان کی قبر پہ آپ کو جانا چاہیے. visiting their grave from time to time، یہ ان کا مطلب یوں سمجھ رائٹ ہے نا ان کا کہ آپ جائیں ان کی قبر پر اور دعا کریں. اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں بچوں کے رائٹس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو رائٹ ٹو ہیو گڈ نیم. یہ بچوں کا رائٹ ہے کہ انہیں اچھا نام دیا جائے. اسلام سے پہلے جو عرب ہوا کرتے تھے نا وہ عجیب عجیب نام رکھا کرتے تھے اپنے بچوں کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا ہے برے ناموں کو اور پسند کیا ہے اچھے ناموں کو، اور آرڈر بھی دیا ہے کہ اچھے نام رکھیں. امام توسی نریٹس، امام توسی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہوا یوں کہ ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کورٹ میں اور عرض کی یا بات کی کہ او میسنجر آف اللہ، او اللہ کے پیارے نبی، what right does this child of mine have over me، یہ جو میرا بچہ ہے اس کا کیا رائٹ ہے میرے اوپر. The prophet peace be upon him said give him a good name، teach him manner and place him in a good place، یعنی کہ اس سے اچھا نام دو، اسے اچھے مینر سکھاؤ، اسے اچھی جگہ رکھو. train him well، اور اسے اچھی تربیت دو. اس کے بعد ہی ابو دردہ یعنی اچھا یہاں پہ تھا کہ نریٹڈ ابو دردہ، تو یہاں اگر ہم اس کی عربک میں دیکھیں تو یہاں ابو داؤد ہے السنن کے اندر، تو یہاں پہ آپ دردہ کر رہے تو اگر آپ کے پاس ابو داؤد یا ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی آپ حدیث ان کے بارے میں لکھیں تو آپ یہی بات لکھیں گے کہ the prophet said on the day of recursion، یعنی کہ آپ لکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، سو اچھے نام رکھا کرو. فیوریٹ نیم کون کون سے ہیں جی؟ حضرت ابو وہب جاشمی نریٹ کرتے ہیں کہ میسنجر آف اللہ پیس بی اپان ہم سیڈ name yourself after the name of the prophet. Allah loves Abdullah and Abdul Rahman the most.
یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اچھے ناموں کو پسند کرتا ہے. اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے جی کس نام کو جو پروفٹس کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. یہاں پہ 2 ایگزامپل دی گئی ہیں کہ اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے عبداللہ اور عبد الرحمن کو. Of all the names, the truest name are حارث and حمام. اگر ہم سچے ناموں کی بات کرتے ہیں تو حارث اور حمام بہترین نام ہیں. While the worst جو نیم ہوتا ہے وہ حرب مرا. یہ 2 برے نام ہیں، حرب اور مرا. اس کے بعد جی رائٹ آف پیرنٹنگ کے اندر ہمارے پاس ہے ایک لائن تھی جو کافی امپورٹنٹ چل رہی تھی. The Quran says that it is father's responsibility to raise children. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو بڑا کرے، اس سے ان کی پرورش کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ یعنی کہ بتاتے ہیں Holy Prophet peace be upon him said Whoever has 2 daughters and feed them until they are young کہ جس کے ہاں 2 بیٹیاں اور اس نے اس کی پرورش اچھی کی یہاں تک کہ وہ مطلب they are young, both of them will take him to paradise. تو وہ دونوں اس آدمی کو جنت کے اندر لے کے جائیں گی. ابن ماجہ کے اندر ہے جی. رائٹ ٹو ٹریننگ کے اندر ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی کہ وہ ٹرین کریں چلڈرن کو اچھا اور انہیں اچھا رسپانسبل اور ایگزامپلری مسلم بنائیں. انہیں بتائیں کہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ مینشن دا ڈفرنٹ اسٹیج آف دیئر ٹریننگ دا ہولی پروفٹ سیڈ. اب وہ کون کون اسٹیجز ہیں جس کے تھرو آپ اسٹیجز مطلب ٹرین کر سکتے ہیں. انسٹرکٹ یور چائلڈ ٹو پرے وین دے آر 7 years old. بچے کو نماز کا پڑھائیں سکھائیں جب وہ 7 سال کا ہے. جب وہ 10 سال کا ہوتا ہے تو اب اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے ماریں، اور اگر وہ 10 سے اوپر ہو گیا ہے نا تو اسے میک دیم سلیپ سیپریٹلی. اس کے بعد یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ جو ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم سیڈ بی کائنڈ ٹو یور چلڈرن اینڈ ٹیچ دیم مینرز. یعنی کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رہیں اور انہیں مینرز سکھائیں. اس کے بعد ہے جی رائٹ ٹو کمپیشن اینڈ مرسی. حضرت ابو ہریرہ نریٹس دا ہولی پروفٹ کسڈ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ and اقرا بن حفص تمیمی who was sitting near to the prophet peace be upon him said. اچھا اس کا پورا واقعہ میں آپ کو ایسے بتا دیتی ہوں، ورڈنگز میں تھوڑا سا آپ لوگ کر لیجیے گا کہ ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو پیار کیا. حضرت حسن کون ہے؟ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. تو اس وقت نا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اقرا بن حفص تمیمی. یہ نزدیک بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن سے پیار کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے آج تک انہیں پیار نہیں کیا. تو اللہ کے پیارے نبی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ He who does not show mercy will not be shown mercy. جو کسی پہ رحم نہیں کھاتا یا اپنے بچوں پہ رحم نہیں کھاتا اس پر رحم نہیں کھایا جائے گا یا کیا جائے گا، سیم ہی ہوتا ہے. سملرلی اگر ایک اور ہم حدیث دیکھیں نا تو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں سے پیار کرو، ان پہ مرسی شو کرو. جب تم ان سے پرومس کرتے ہو نا تو انہیں فلفل کرو. کیونکہ دیکھو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. They understand that you are the one who provide them with sustenance. یعنی کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ تم واحد ہو جو ان کی مدد کر سکتے ہو، انہیں پرووائڈ کر سکتے ہو. رائٹ ٹو جسٹس حضرت نعمان بن بشیر نریٹس. اچھا گائز آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا. حضرت نعمان بن بشیر نریٹ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ابو تھے نا وہ his father took him and come to the prophet house and said I have given the son of mine a slave. یعنی کہ ان کے ابو نے نا انہیں اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنے بچے کو آپ کا غلام بنا دیا. Have you given this to each of your son? تو آگے سے کویسچن ہوا اس سے کہ کیا تم نے اپنے ہر بچے کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا تو میں نے کسی کے ساتھ اور نہیں کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے جاؤ اسے واپس.
رائٹ آف انہیریٹنس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ آف فادر دا چائلڈ مسٹ بی دیئر ان دا مدرز وارم. بتایا جا رہا ہے کہ کس کنڈیشن کی کون سی کنڈیشنس ہیں جنہیں فلفل کر کے آپ انہیریٹنس کا رائٹ لے سکتے ہیں. فرسٹ ون ہے جی جب at the time of death of father the child must be there in the mother's womb because their hair is the duty of the deceased and it is necessary for the duty of the present. اس کے بعد جی be alive at the time of birth because if the child must be alive a dead person cannot become a shareholder. Allah Almighty said, Allah thus direct you as regards your children یعنی inheritance. اب جی ہم آتے ہیں ماڈیول 1 پارٹ 106 رائٹ آف ٹیچر. ایجوکیشن اور ٹریننگ یاد رکھے گا یہ نبیوں کا شیوا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھایا. الرحمن علم القرآن ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے جی who taught the قرآن. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ دو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر. جو ٹیچر ہے وہ ایز اے ہی ہیز اے پوزیشن آف لیڈر آف امہ. حضرت محمد پیس بی اپان ہم ہمسیلف واز اے ٹیچر. ایٹیکیٹ سے اگر ہم بات کرتے ہیں یا رسپیکٹس کی بات کرتے ہیں ٹیچر کی تو جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسپیکٹ شو کرے ٹیچر کو. کبھی بھی وہ ڈس رسپیکٹ نہ کرے. ٹیچر از ایٹ دا لیول آف فادر ان ٹرم آف بینگ ٹیچر اینڈ مینٹور. اگر ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو وہ لائک اے فادر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہوتے ہیں. اب وہ 3 کون کون سے ہیں؟ the one who caused you to come in the world, your biological father یعنی biological father آپ کا ہوتا ہے. second father in law ہوتا ہے جس نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہوتی ہے. third is your teacher. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ نریٹ کر رہے ہیں نا جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا learn knowledge and learn respect for knowledge. be humble to the teacher who taught you knowledge یعنی کہ علم حاصل کرو اور پھر اس علم کی عزت کرو. اپنے استاد کے ساتھ ہمبل رہا کرو. اگر ہم گائیڈنگ انسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس اس طرح مینشن کرتے ہیں اپنی بک امام ابن عبد البر. بک کا نام ہے جی ہمارے پاس جامع بیان العلم الفضلہ. کہ ہوا کچھ یوں کہ ونس حضرت زید بن ثابت who was a حافظ of Quran and a great scholar of Quran and Sunnah. اب حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ حافظ تھے اور ایک گریٹ اسکالر تھے قرآن اور سنہ کے. Led a funeral prayer, a ride was brought for him so that he could ride back. Abdullah bin Abbas went ahead and took the reins of the ride, and Zaid bin Thabit said, cousin of Messenger of Allah, don't do that. Ibn Abbas said, this is what is done with scholars and elders. اب ہوا کچھ یوں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے استاد محترم تھے حضرت زید بن ثابت ان کا نام تھا، تو وہ کسی کے جنازے پہ جا رہے تھے تو ان کے لیے ایک رائڈ لائی گئی یعنی کہ گھوڑا لایا گیا سواری کے لیے. اب جب وہ آپ اس پہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس آگے بڑھے. انہوں نے اس کی اب میں سے کیا کہوں رسی سم تھنگ لائک یہی ہوتا ہے پکڑ لی. تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اللہ پیارے نبی کے کزن یعنی کزن آف دا میسنجر آف اللہ ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن ابن عباس نے کہا دیٹ از واٹ is done with the scholars and elders. حضرت زید نے آپ کے ہاتھ پہ پیار کیا تھا اور کہا this is how we deal with the prophet household. امام صحابہ says for whom I have read a hadith he is my master and I am his slave. یعنی کہ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے جس سے ایک حدیث بھی سیکھی وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں. walking to gain knowledge. ہارون رشید ریکویسٹ
کر رہے ہیں جی امام مالک سے. امام مالک کون ہیں؟ وہ ٹیچر ہیں ایٹ دیٹ ٹائم جو کہ حدیث پڑھاتے ہیں. امام مالک نے کہا کہ پیپلز کم ٹو نالج، لوگ نالج کے لیے آتے ہیں، نالج کبھی لوگوں کے پاس نہیں گئی. یاد رکھیے گا، پیپل کم ٹو نالج، نالج ڈز ناٹ گو ٹو پیپل. جو خلیفہ تھے نا وہ خود، مطلب اگر میں اس کی پوری ڈیفینیشن کر دوں نا، کہ امام مالک نے کہا نا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں جاتا. جب تم میری کلاس میں آتے ہو نا، جو خلیفہ وقت ہے نا وہ بھی اس کلاس میں آتا ہے. اگر وہ سیم ٹائم اگر کلاس کے اندر آئے گا تو وہ لیٹ اگر آئے گا نا تو وہ دیوار کے پاس جا کے بیٹھے گا. امام مالک scolded and said, honoring God also include respecting old Muslim scholar. Hearing this, Khalifa al-Masih stood up. اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں گڈ بیہیویئر اینڈ مرسیفلنیس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھو. عرب سوسائٹی کے اندر نا فیملی ٹرائب یعنی بات کی جاتی ہے، فیملی ٹرائز کو یعنی ٹائز کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. قرآن کے اندر بھی ارشاد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے. He prophet, he peace be upon him, described mercy as the basis of balance and healthy social life. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر ہمارا 25. یہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹائپس آف نیبرس ہمارے رہ گئے تھے، ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کوشچن آتا ہے آپ کے پاس ٹائپس آف نیبر، تو ریلیٹیو نیبر آپ لکھیں گے. یہ وہ نیبرز ہوتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں. اسٹرینج نیبرز جنہیں آپ جانتے نہیں ہوتے لیکن ہوتے آپ کے پڑوسی ہی ہیں. اس کے بعد ہے جی کوہیبیٹنٹ اور سائٹ پارٹنر یعنی ڈفرینٹ پیپل لیونگ اینڈ سٹنگ ٹوگیدر لائک دوز لیونگ ان ہاؤس اور بلڈنگ. یعنی کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف ٹرائب سے آئے ہوتے ہیں، مختلف قبیلوں سے ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک جگہ ایک ہاؤس بلڈنگ میں بیٹھ رہتے ہیں. دے آلسو نیبرس. لائک اگر اسٹوڈنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کلاس میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہوں گے نا، ڈفرینٹ ان کی پیسز بیک گراؤنڈ ہوں گے، تو وہ سارے کچھ بھی نیبرس ہی کے اندر آتے ہیں. اس کے بعد جی پروبیشن آف کر دیتے ہیں، انفلیکٹنگ پین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیبرس کے حقوق ادا کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے. اب جی یہاں پہ ہمارے پاس حضرت ابو شریعہ یعنی narrates the holy prophet said, be good, he is not a believer, by God he is not a believer. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. 3 دفعہ ایسے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کس کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتا. ایکسچینج آف گفٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نیبرس کو ایکسچینج کرنا چاہیے گفٹس. ٹرو لو فار اللہ ہے میسنجر. یہ اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس نا ایک بہت امپورٹنٹ یہ تھا، whoever desire that he may be blessed with the love of Allah. جو چاہتا ہے نا وہ اللہ کی نگاہوں میں اچھا بن جائے، اس کا پیار مل سکے، اس کے نبی کا پیار مل سکے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے. he should arrange 3 things. کون کون سی؟ when he speak he should speak the truth. جب وہ بولے تو سچ بولے. when something is placed with him as a trust. جب اس سے کوئی چیز دی جائے تو وہ اس کا خیال رکھے. have good behavior یعنی امانت ہو، امانت کا خیال رکھے، صادق اور امین ہو. have good behavior with his neighbor. اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے رویے رکھے. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 25. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.